के चंद बदकलाम वुज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। मैं तो जाता हूँ तो अगले दिन ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। कोई सरकारी विजिट पे जाना हुआ तो मुझे नहीं रोक सकते। पाबंदी JIT ने लगाई है, हमने तो इन्फोर्स की है। बोझ डालना कम हुआ लेकिन फिर भी बोझ तो डाला। कमाल होगी नया पाकिस्तान, ऐसे नए पाकिस्तान पर। ये हकीकत है। वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मअतली सज़ा मअतली का फैसला दिया था उसको बरकरार रखा है, जिसके बाद एक बार फिर मुबैना जो डील की बातें हैं चहमगोइयाँ दोबारा से जो हैं वो शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि ये एक रद्द अमल है प्राइम मिनिस्टर साहब का जो टर्की का विजिट था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की गए थे और वहाँ पे कहा जा रहा था कि कोई मुलाकात जो अर्दोगान साहब से होनी थी वो इस बारे में भी होनी थी उनकी कि कोई शायद रिलीफ जो है नवाज शरीफ साहब को दिया जाए। चहमगोइयाँ इस पर भी हो रही हैं क्योंकि बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं वो आए थे नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मअतल की थी, सज़ा मअतली दी थी, तो उस पर बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आए थे जिस पर उन्होंने कहा था कि जिस स्टेज पे ये केस गया है बेल के लिए, सज़ा मअतली के लिए, तो उसमें जो मेरिट्स हैं केस के उस पर जो डायलेशन है वो नहीं हो सकती। लेकिन आज बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो रिमार्क्स आए और सज़ा मअतली को बरकरार रखा गया। इस पे भी बात हो रही है, इस पे हम बात भी करेंगे। साथ ही साथ मिनी बजट आ रहा है और जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि महंगाई की चक्की में पिसे हुए आवाम के लिए मज़ीद बुरी खबरें जो हैं वो आ रही हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उससे चीज़ें संभल नहीं रहीं। गुज़िश्ता दिनों में जो LNG का मसला हुआ, वो जो 2 सुई गैस कंपनीज़ के जो हेड्स थे उनको फारिग किया गया, उसको एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाह रही है हुकूमत। फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हुकूमत का पूरा नहीं हो रहा, जिसके लिए ये इजाफी जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये नया बजट लाया जा रहा है। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कौन सी नई चीज़ इस बजट में होगी, कौन सी रिफॉर्म्स ऐसे आएंगे इस बजट में जो कि पहले नहीं देखे गए। तो इस पर भी बात होगी और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। शरीफ ख़ानदान की ज़मानत बरकरार रहने और मुबैना डील की अफवाहों में कितनी हकीकत है। सवाल नंबर 2, मिनी बजट से पहले महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल बाद में क्या होगा। सवाल नंबर 3, क्या हुकूमत गैर संजीदा इक़दामात से अवामी पजीराई खोती जा रही है। ये वो 3 सवाल हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। माइज़ा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहरामंद तंगी साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का कि आपने प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। अगर माइज़ा इजाज़त दीजिए मैं ज़रा तंगी साहब से जो है गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। तंगी साहब, ये बताइए कि आज ऑब्वियसली खुशाइंद फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, लेकिन जो नवंबर में ऑब्जर्वेशंस आई थी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था, एग्जैक्ट रिमार्क्स ये थे जो कोट हुए थे पेपर्स में, आई हैव नो ऑप्शन बट टू सस्पेंड दिस जजमेंट, दिस जो ये फैसला है, बिकॉज मेरिट्स पे जो है वो बात नहीं हो सकती इस स्टेज पे जिस स्टेज पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था। और उसके बाद आज बिल्कुल ही बरक्स उससे चीज़ें नजर आई हैं। अगर पहले मुझे इजाज़त दीजिए प्रोड्यूसर साहब, अगर आज चला दीजिए कि इस्लामाबाद आज जो कोर्ट में आज क्या रिमार्क्स क्या दिए वो सुनवा देते हैं अपने नाजरीन को और उसके बाद फिर जो है वो आगे चलते हैं। मुकदमे की समाअत का आगाज़ होते ही नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सज़ा मअतली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी तकाज़े को मद्देनज़र नहीं रखा। इस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, हमें सारे हक़ाइक़ का इल्म है, इससे हट कर आप किसी बात पर ज़मानत मनसूखी चाहते हैं, आप बता दें कि असूलों पर ज़मानत मनसूखी हो सकती है। ये भी बता दें कि क्या हाई कोर्ट को सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार था। नायब वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मानत के केस में मेरिट को नहीं देखा जाता। ये वो बात है जो मैं बात कर रही हूँ, ज़मानत के केस में मेरिट को नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरिट को देखा। अब याद रहे ये वही रिमार्क्स हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने भी नवंबर में दिए थे जब ये फैसला आया था। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के मेरिट पर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के मेरिट पर गई जो कि इख्तियारात से तजावज़ था।
چیف جسٹس ثاقب نثار نے نائب وکیل کو کہا کہ غلط اصولوں پر ہی صحیح مگر ضمانت تو اب ہو چکی ہے، اب ہمیں مطمئن کریں کہ ہم کیونکہ سزا معطلی کے فیصلے کو کالا دم قرار دیں۔ نائب وکیل نے اس پر جواب دیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت ہارڈ شپ کے اصولوں پر نہیں ہوئی۔ اس پر چیف جسٹس معذرت کے ساتھ اس پر جسٹس آصف سعید کھوسا نے آبزرویشن دی کہ نواز شریف تو باقاعدگی سے عدالت کارروائی کا حصہ بن رہے ہیں، پھر آپ کو کیوں سزا معطلی کے خلاف فیصلہ چاہیے؟ آگے جا کے فیصلے کے خلاف آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہونے چاہیے۔ نیب کے لیے کیا مشکل ہے کہ نواز شریف بری ہو گئے ہیں؟ چیف جسٹس نے بھی وکیل کو پھر کہا کہ ضمانت کیوں منسوخ کریں، قانونی دلائل دیں۔ جسٹس کھوسا نے نائب وکیل سے یہ بھی پوچھا کہ بتائیں کیا ضمانت کا غلط استعمال ہوا ہے؟ چیف جسٹس نے نائب وکیل سے استفسار کیا کہ اگر ہائی کورٹ نے غلط اصول پر ضمانت دی تو کیا ہم بھی منسوخ کر کے وہی غلطی دہرائیں؟ نائب وکیل نے پھر وہی جواب دہرایا کہ ہارڈ شپ کی بنیادوں پر ضمانت نہیں ہوئی۔ اس پر چیف جسٹس معذرت کے ساتھ جسٹس کھوسا نے کہا کہ یہ کوئی آپ کی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ آخر میں سپریم کورٹ نے ضمانت منسوخی کے خلاف نیب کی درخواست خارج کر دی۔ تنگی صاحب کی جانب جاؤں گی۔ تنگی صاحب، سنوا دی ہم نے آپ کو آج کیا ریمارکس تھے آنریبل چیف جسٹس صاحب کے، اور بالکل برعکس تھے نومبر میں جو ان کے ریمارکس تھے۔ اس سے ایک بار پھر جو ہے وہ چہمگوئیاں جو ہیں وہ دوبارہ ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور پھر ٹرکی کی وزٹ میں ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں کہ وہاں کوئی اس طرح کی بات بھی ہونی ہے۔ سر کیا کہیں گے اس پہ؟ تھینک یو ڈاکٹر ماریا۔ دو سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ ایک تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی جو ٹرکی کا وزٹ ہے، اور ایک جو چیف جسٹس آف پاکستان کے نومبر والے ریمارکس اور آج کے فیصلے کی روشنی میں۔ دیکھیے ڈاکٹر ماریا، جب میاں نواز شریف صاحب کا، مریم نواز کا جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، وہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا، اور میں نے کہا، آپ نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اس ضمانت کو خارج کریں گے، تو میں نے کہا کہ ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور مطلب کہ اس پہ خوشیاں منانے کا اور مطلب کہ شامیانے بجانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہائی کورٹ کا حق تھا کہ اس کو ضمانت دی، اور پی ٹی آئی والے کو یا نیب کا حق حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں۔ آج جو سپریم کورٹ میں ججمنٹ دیے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا حق تھا، اور اس نے ہر چیز کو دیکھ کے اس کو ایک فیصلہ دیا، لیکن انفارچونیٹلی کہ ابھی بھی مطلب پی ٹی آئی والے اس فیصلے کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک جو کنسپیریسی سے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل ہونے والی ہیں، اور مطلب کہ انارو مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو ہمارے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر وجود میں آیا ہے، اس نے کل ترکی میں جا کے اس نے کیا میسج دیا پاکستان کا اور کیا نقشہ پیش کیا، اس نے تو زلفی بہاری صاحب کو ساتھ بٹھا کے ایسا میسج دیا کہ یہ پکنک کے لیے آئے تھے، یا مطلب کہ یہاں ڈنر اور لنچ کے لیے آئے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب اردگان نے آپ کی اس کی انگلی پکڑ کر کے جا رہا تھا، تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کے ہاتھ پکڑا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ٹیچر نے ایک شاگرد کی، ایک سٹوڈنٹ کے ہاتھ پکڑ کر کے ان کو لے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک دفعہ پھر ہماری پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر پاکستان کی اور پاکستان کی لیڈرشپ کی اور پاکستان کی پارٹی قائدین کی توہین کی، اور وہاں پہ کہا، مجھے ماریا ایک منٹ دے دیں، میں اپنی فلور پہ بات ختم کروں، پھر آپ دوسرے، تو اس نے پھر وہاں کہا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، پاکستان کے عوام کرپٹ ہیں، اور پاکستان کرپشن میں مبتلا ہے۔ تو میرے خیال میں جب ایک ایسا پرائم منسٹر جب دنیا کے دورے کرتے ہیں اور پھر وہ مایوس اور نا امید ہو کے پاکستان واپس آتے ہیں، تو ان کا تو یہ حشر ہوگا۔ ابھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہمیں ماننا چاہیے، بالکل ماننا چاہیے، انسٹیٹیوشن ہے، اور انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا، بالکل اور ان کو بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے، انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ کرنا چاہیے، لیکن فیصلوں پہ تبصرہ تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور میں کمپیئر کر رہی ہوں کہ آبزرویشن کیا آئی تھی نومبر میں، اور اب کیا آبزرویشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کیا تھیں، تو اس سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ معزز صاحبہ، کیا آج کے فیصلے سے مطمئن ہیں، یا آج بھی ججز بغض سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماریہ کبھی یہ نہیں کہا کہ آنریبل ججز جو ہیں وہ کسی بغض سے پرائم منسٹر صاحب سابق پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب نے بالکل کہا نہیں دیکھیں لیکن مطلب جنرلی ہماری پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے نہیں کہا کہ جنرلی آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے قائد ہیں وہ نہیں بغض سے کوئی بھرے میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہی از ون آف دوز پرائم منسٹرز جنہوں نے پوری نیب کی میرا خیال ہے 200 ہی ہوں گی پیشیاں وہ بھگتی. سپریم کورٹ میں بھی جو ہے ان کا کیس چلتا رہا. تو رول آف لاء کو جس نے فالو کیا وہ بھی میاں محمد نواز شریف ہی ہیں. اگر جسٹس پہ ویل کر رہا ہے, نیب کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, ثبوتوں کی کمی ہے, تو obviously میاں نواز شریف کو جو ہے جو آج کا دن ہے بڑا مبارک دن تھا. اس چیز کو ہم اس چیز کو یہ انڈورسمنٹ مل گئی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اور ان کی فیملی انوسنٹ ہے. سزا معطلی ہے لیکن دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. دوسرا کیس بھی آ جائے گا, تیسرا بھی آ جائے گا. میاں صاحب از ناٹ افریڈ آف اٹ. لیکن یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ جو ہے اگر ثبوت نہ ہوں, آرگیومنٹس نہ ہوں, تو پھر جو ہے کورٹ میں جا کے اس طرح کی جو ہے اس کے خلاف جو ہے اپیلیں نہیں دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے. ہی از ناٹ ویل. ان کو انجائنا کا بھی مسئلہ ہے. ان کو ان کے پرسنل ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جا رہی. تھرسڈے ان کو پرسنل جو ڈاکٹر ہیں ان کے عدنان, ان کو بھیجا جاتا ہے. ہاؤ فیئر از دیٹ ٹو 3 ٹائم پرائم منسٹر؟ دیکھیں لیکن اس کو شہباز گل صاحب تو نیگیٹ کر چکے ہیں. نیگیٹ نہیں کر سکے, دس از اے فیکٹ. دیکھیں ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یا جنہوں نے کسی نے قتل کیا ہوتا ہے, اللہ معافی دے, ان کے ساتھ بھی ایسا بیہیویئر نہیں ہوتا جس طرح کا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں پہ ہمیں ملاقات کے لیے بھیجا جاتا ہے وہاں پہ بھی ایک اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہے جس میں 15 لوگ پورے آتے ہیں, اور وہ بھی 5 منٹ کے بعد جو ہے میاں صاحب کو ورکرز کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. مطلب میاں صاحب کا کیا گناہ ہے؟ کیا انہوں نے ملک کے لیے جو ڈیولپمنٹ کی ہے یا ملک کے لیے جو کام کیا ہے؟ اچھا اب اس میں یہ ضرور ایڈ ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. دیکھیں پھر میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کورٹ ڈیل کر رہا ہے؟ نہیں, میں تو یہ بات نہیں کر رہی. میں تو یہ بات کر رہی ہوں جب کورٹ اپنی کامنٹس دے رہا ہے دیٹ مینس کہ ڈیل کہاں چل رہی ہے. آپ بھی ماضی میں آپ ہی لوگ کہتے تھے نا کہ یہ گٹھ جوڑ ہے. ایک کورٹ کو بھی آپ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کورٹ پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ ہے. میں تو اس کانٹیکس میں پوچھ رہی ہوں. ہم کیٹیگوریکلی زیادہ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے. میں سنوا بھی سکتی ہوں آپ کو اگر آپ کہیں. آپ لوگ تو ہر چیز سنا سکتے ہیں, لیکن انہولی الائنس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نیب کی تبدیلی آئی ہے. انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انڈر پریشر ہے. پرائم منسٹر سلیکٹ ہوئے, ہم سب اس اپوزیشن اس بات پہ اگری کرتی ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ سارے فیکٹس جو ہیں اپنی جگہ پہ سامنے آپ کے سامنے ہیں. سو وی کی ناٹ سے کہ ڈیل ہو رہی ہے, اور اگر ڈیل ہی کرنی تھی تو میاں صاحب کو کیا ضرورت تھی 200 کے قریب جو ہے وہ پیشیاں بھگتنے کی. پھر میاں شہباز شریف صاحب ہیں, وہ بھی جو ہے وہ نیب کی کیس ڈھیل رہے. حالانکہ ابھی تک جسٹ ٹیل می کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 3 مہینے میں ان کے پاس ایک ثبوت بھی جو ہے سامنے نہیں آیا. ہاؤ شیمفل از اٹ کہ وہ ان کو کسٹڈی میں رکھا. نہیں, معذرت کے ساتھ معذرت صاحبہ, جو ابھی جو ریفرنس آیا ہے, جو دوسرا کیس آپ کا آیا ہے عزیزیہ والا, اس میں آپ منی ٹریل نہیں دے سکے. دیکھیں منی ٹریل آپ نہیں دے سکے, وہ تو پوائنٹ ہے اس میں. یہ تو نہ آپ کہیں کہ کلین چٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے. ماریا لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ منی ٹریل کے بارے میں بات نہ کریں. عوام بھی جانتی ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بات نہیں آپ مجھے اس پہ سب چپ کر جاتے ہیں کہ جی مریم نواز بات کرتی ہوں علیمہ خان پہ کہ علیمہ خان کو جو بالکل دیکھیں اینکرز کو obviously they have to reveal the truth. بات یہ ہے کہ مریم نواز کا بھی کوئی پبلک آفس نہیں تھا, لیکن ان کو جن چیزوں سے گزرنا پڑا وہ ایک پبلک آفس ہولڈر کو بھی نہیں گزرنا پڑتا. اب آپ کو میں دوسری بات بتا دوں کہ علیمہ خان کا جو ہے وہ دبئی کی پراپرٹی کا جو ایشو ہے, اس کے علاوہ جو امریکن پراپرٹی ہے, دیکھیں she was a director in دیکھیں we are not a director in a company جس میں جو ہے وہ ڈونیشنز آتی ہیں.
اگر ان ڈونیشنز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اگر فورن فنڈنگ کا کیس فریز ہو چکا ہے, میں اس پہ روز بات کرتی ہوں, میں بھی اس روز پہ, آپ نے تو مجھے پہلی دفعہ بلایا نا, تو میں تو ضرور بات کروں گی کہ اگر جو ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اپوزیشن کی تو یہاں بھی کچھ پوچھ لیا جائے. میری گزارش اب سن لیجیے, ایک تو مجھے بریک لینی ہے, بسرا صاحب کے پاس بریک کے بعد آؤں گی, بٹ اگین ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ, اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں تو پھر آپ یہ بتائیں, مجھے ایک چیز بتائیے نا مائزہ صاحبہ, جب فلور آف دا ہاؤس پہ نواز شریف صاحب کھڑے ہو کے کہیں گے میرے پاس سب کچھ ہے, اس کے بعد کہیں گے میں اپنے جو فلور آف دا ہاؤس پہ بیان ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہوں, تو مائزہ صاحبہ یہ تو پھر ایک ہے نا, منی ٹریل تو آپ نے دینی تھی, کورٹ آف لا نے پروف کرنا ہے نا کہ تو وہ تو کہہ دیا نا انہوں نے, کورٹ آف لا نے العزیزیہ میں کہا نا منی ٹریل نہیں ہے آپ کے پاس. میں آپ سے ایک کیس میں تو کہہ رہی ہوں نا, آپ بات کر رہی ہیں نا, آپ کہہ سے کلین چٹ مل گئی, میں یہ کہہ رہی ہوں, میں آپ سے, میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ آپ مدینہ کی ریاست جس کو کہتے ہیں اس کو وہ بالکل ادھر ایٹ لیسٹ اس کو نا, میری عاجزانہ میری جو ہے وہ ایک سینٹنس ہے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہی امپلیمنٹ کریں, اکاؤنٹیبلٹی, میں کہہ رہی ہوں نو ناٹ اکاؤنٹیبلٹی, آئی ایم جسٹ سیئنگ پلیز کمپیئر دا ٹو. اچھا پلیز کمپیئر دا ٹو, بالکل ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے اس دفعہ بھی مٹھائیاں بانٹ دے جے آئی ٹی کے, اس میں بھی سزا معطلی ہوئی ہے, باقاعدہ کیس جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے, اور فلیگ شپ میں بھی جو ہے منی ٹریل نہیں دے سکے, وہاں پہ سزا اپنی جگہ پہ ہے, سزا معطلی اور کیس کا ختم ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ول ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بسرا صاحب کی جانب جاؤں گی, لیکن اس سے پہلے جو یہ ڈیل کی بات ہو رہی ہے, اور جو ہم ایک کنیکشن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرکی سے وزٹ کے بعد یہ جو ہے ڈیولپمنٹس کچھ آ رہی ہیں, تو کچھ ایسا ہی سوال پرائم منسٹر صاحب سے کیا گیا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا, اینکرز نے بیٹھ کے پوچھا تھا ان سے کہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس کس طرح جو ہے حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں, کیا آپ نیب میں انٹرفیئر کریں گے, وہ آٹونومس ادارہ ہے, کیا کورٹس میں انٹرفیئر کریں گے, تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ سن لیتے ہیں, پھر بسرا صاحب کی جانب جاؤں گے. این آر او آپ کس طرح دے سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ ان کو پتا ہے کہ اگر آج گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ ہم بھی جی جمہوریت کو بچانے کے لیے سب اکٹھے چلیں گے, سارے ٹھیک ہو جائیں گے, تو نیب آپ کی بات مان جائے گی, این آر او دے دیں گے. وہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, گورنمنٹ اگر چاہے تو ہر قسم کی چیز کر سکتی ہے, گورنمنٹ کے پاس تو پاور ہوتی ہے. گورنمنٹ نہ سپریم کورٹ کو انفلوئنس کر سکتی ہے, اور آپ خود کہتے ہیں کہ نیب کو بھی انفلوئنس نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کو آپ کے پاس این آر او دینے کا تو اختیار ہے ہی نہیں. سپریم کورٹ کو تو بالکل اثر نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ سر کہ این آر او کو کسی اور سے مانگ رہے ہو اور آپ تک انفارمیشن پہنچی ہو. اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا بسرا صاحب, یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا سن لیا, اور آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ پس پردہ اس ملک میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ پھر سارے ادارے جو ہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ابھی بھی کھڑے ہیں اس پہ کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا, یا چیزیں ٹرکی کے دورے کے بعد کچھ بدل گئی ہیں, اور شاید دوسری سائیڈ نے کہا ہے کہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہے؟ ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان, ہم نیوز کے پروگرام نیوز لائن میں آپ یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا, نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی. ان کی خواہش کے باوجود, ان کی منتوں ترلوں کے باوجود, چونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہ ڈیلوں پہ یقین رکھتے ہیں, جیل کاٹنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو تو مچھروں کے کاٹنے سے یہ رونا شروع کر دیتے تھے, اور ابھی میری بہن بڑے معصومیت سے کہہ رہی تھی, اتنی معصوم نہیں ہے جتنی وہ بن رہی تھیں, کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. آپ پرسنل کامنٹ نہ کریں نا بسرا صاحب, پلیز ڈو ناٹ کامنٹ آن مائی پرسنل. ایک منٹ, نہیں پرسنل کامنٹ کیوں لے رہے ہیں؟ درمیان میں بولیں گی, نہیں آپ میرے میں پرسنل کامنٹ کریں گے تو میں درمیان میں بولوں گی. میں نے کوئی ڈاکٹر ماریہ جی کم از کم یہ تو میں دیکھیں دونوں بھائی دونوں کلیگز بولے ہیں, میں درمیان میں نہیں بولا. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے لیکن آپ پرسنل کامنٹ نہ کریں. کسی طور میں نے وہ بات کہی ہے کہ جو ابھی رونا رویا جا رہا تھا کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے, یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. کوئی ان کی طبیعت بسرا صاحب ان کی طبیعت خراب, جب ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب تھی لنڈن میں, اس وقت بھی آپ لوگ یہ کہتے تھے اس طرح کی باتیں نہ کریں. کیوں آپ لوگوں کی انسانیت میں, انسانیت کی جو بندے بیمار ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں آپ؟ ان کو طریقہ سکھائیں. نہیں مجھے طریقہ نہیں آتا. آپ ان کی اہلیہ کینسر کے مریض فوت ہو گئی, اور آپ کی
ابھی بھی یہ اسٹانس ہے. I don't understand how you can do this. مائزہ ذرا اجازت دیجیے. کوئی آپ کو نہیں ملے گی, کوئی ڈیل نہیں ملے گی. رونا دھونا ڈالنے سے, شور شرابہ کرنے سے کوئی ڈیل نہیں ملے گی. یہ آپ کا خوف ہے. بات ابز نشین کر لیں. یہ آپ کا خوف ہے. ڈاکٹر ماریا, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, یہ جو ڈاکٹر کا رونا دھو رہے ہیں وہ ڈاکٹر وہ ہے جو جب یہ شور شرابہ ہوا تھا ایک دن پہلے ملا اور ٹوٹل 20 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب نے بات کی میاں نواز شریف صاحب نے دونوں میں. جب انہوں نے اس کا کہا اگلے دن وہ ڈاکٹر پہنچ گیا, اور جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں نہیں پہنچا. ڈاکٹر میاں نواز شریف صاحب بالکل صحت مند ہیں, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. آپ کو کس نے انفارمیشن دی ہے کہ کسی طریقے سے میں کوئی ڈرامہ کروں, مجھے ڈیل دی جائے اور راتوں رات جس طرح سب لوگ سو رہے تھے مجھے جہاز میں بٹھایا جائے اور باہر بھیج دیا جائے, یہ بالکل نہیں ہوگا. اور دوسری بات, جہاں تک آپ نے ڈاکٹر ماریا بات کی عدالت کی, دیکھیں پرابلم کیا ہے, جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو فوج بھی اچھی ہوتی ہے, عدالتیں بھی اچھی ہوتی ہیں, سب ٹھیک ہوتا ہے. ورنہ فوج خلائی مخلوق بن جاتی ہے, جج بغض سے مارے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے خلاف لانگ مارچ ہوتا ہے, عدالتوں پہ حملے ہوتے ہیں. ابھی جب آپ نے سوال کیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, آئیں بائیں شائیں. یہ مجھے بتائیے طلال چودھری, ان کے جتنے لوگ توہین عدالت پہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, جنہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ایسے الفاظ کہے جو کم از کم ایک مہذب معاشرے میں کوئی نہیں کہتا, کیونکہ جب فیصلے ان کے حق میں آ جائیں تو پھر عدالتیں اچھی ہیں, فوج اچھی ہے. اگر فیصلے ان کے حق میں نہ آئیں تو فوج کے خلاف بھی برا بھلا اور عدالتوں کے خلاف بھی برا بھلا. آپ کو یاد ہوگا جب JIT بنائی گئی, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو مشہور جفی آج بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب دونوں بھائی ایک دوسرے کو موتی چور کے لڈو کھلا رہے تھے اور بڑے خوش تھے. جب فیصلہ عدالت کا خلاف آ گیا, یہ وہی میاں نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا. اس لیے آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, بطور وکیل میں ایک سمجھتا ہوں, دیکھیں ان کو اتنی بغلیں نہیں بجانی چاہیے. کل اگر ان کے خلاف فیصلہ آئے گا, یہی میری بہن ہوں گی, یہی مسلم لیگ نون والے ہوں گے, سب کے سب چیف جسٹس صاحب کو بھی ججز کے خلاف ایسے ریمارکس دیں گے جو آپ آن ایئر نہیں کر سکیں گی. ڈاکٹر ماریا, یہاں پہ بیل والا جو انہوں نے اپیل فائل کی تھی نیب نے, وہ خارج ہوا ہے, کیس وہیں پڑا ہوا ہے. جی میں وہی بات میں وہی کہا خارج ہوتی ہے. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ بیل خارج کروانے کے جب آپ ہائر کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کے ایکسٹراڈنری گراؤنڈز ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ملزمان بیل کو مس یوز تو نہیں کر رہے؟ کیا ان کے اشتہاری ہونے کا یا ابسکانڈر ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ نمبر 3, کیا وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور گواہان کو کہیں پریشرائز تو نہیں کر رہے؟ تو میرا خیال کہتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہمارے سارے آنکھوں پہ ہے. لیکن ایک بات میں ڈاکٹر ماریا میں عرض کر دوں آپ کو, حالات جو ہیں جس نہج پہ یہ دونوں پارٹیاں لے گئی ہیں, آپ اندازہ یہ کیجئے, میں آج بھی جب سنتا ہوں ان کی باتیں, آج ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہی تھیں یہ کہ جی ہمیں عدالتوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر عدالتوں سے اعتراض نہیں ہے آپ لوگوں کو, تو آپ کی تقاریر جو ماضی میں آپ نے کی, ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ کل اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے, تو پھر آپ ججوں کو یہ تو نہیں کہیں گے یہ بغض کے مارے ہوئے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ فیصلہ خلائی مخلوق نے کرایا ہے, یہ آپ تو نہیں کہیں گے کہ PTI اور عدالتوں کا گٹھ جوڑ ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. یہ عدالتیں سب کی عدالتیں ہیں, یہ فوج سب کی فوج ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, اور کم از کم ان کے منہ سے تو خلائی مخلوق کی بات ویسے بھی اچھی نہیں لگتی. ضیاء الحق نے ان کو جنم دیا. بسر صاحب بڑی لمبی تقریر ہوگی, بسر صاحب اجازت دیجئے. جب مشرف نے کو NRO دیا تھا اس وقت فوج اچھی تھی. جی پلیز بسرہ صاحب اجازت دیجئے. معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کے بھی بہت اس طرح کی باتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہیں جو شاید نہیں کی جا سکتی. تو میرا خیال ہے یہ ایک ہمارے ملک میں ایک فینومینا ہے. میرا خیال ہے جس وقت آپ اقتدار میں, جیسے آپ نے خود ہی کہا, تو سارے ادارے بہت اچھے لگتے ہیں. اس کے بعد آپ کے خلاف اگر چیزیں آ جائیں یا آپ کی مرضی کی چیزیں نہ ہو رہی ہوں, تو پھر آپ ان اداروں کو تنقید بھی کرتے ہیں. اور اپوزیشن میں رہ کے میرا خیال ہے مورالٹی اور یہ اچھی باتیں کرنا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے. مائزہ کوئکلی رسپونڈ میرا خیال ہے آپ کرنا چاہ رہی ہیں. اور بسر صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ سے ضرور لوں گی, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کل کو اگر فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو کیا تب بھی ادارے ٹھیک ہوں گے, ججز اچھے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ میری بات سنیں, دیکھیں ہم نے جو ججز کی ڈیسیجنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہے. اس سے بڑی کیا آپ ایویڈنس چاہتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں رول آف لاء کو فالو نہیں کر رہے؟
رول آف لا کی بات نہیں کی، میں تنقید کی بات کر رہی ہوں. میں بات نکالو یہ طلال صاحب نے کیا کہا. تنقید دیکھیں تنقید کی اگر بات کریں تو پھر تنقید میں طلال چودھری، دانیال، نہال ہاشمی، میاں نواز شریف، رانا ثناء اللہ، ایک لمبی لسٹ ہے ہماری. جی تنقید کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ کنٹینر پہ کاغذ بھی پھٹے، بل بھی پھٹے، پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک بھی کیا گیا، سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکائی گئیں. اور نہیں آپ ان کو پورا ٹائم دے رہی ہیں، مجھے صرف ایک ابھی انہوں نے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ہم سے تو یہ پوچھ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں. پی ایم ہاؤس جعلی پارلیمنٹ، پی ایم ہاؤس نہیں forget that، پی ایم ہاؤس پہ اٹیک کرنا ایک، اور وہ بھی اس ٹرکی کے پریزیڈنٹ کے. پی ایم ہاؤس پہ کب اٹیک ہوا؟ پی ایم ہاؤس پہ جو اٹیک ہوا تھا، جب دھرنا دیا تھا انہوں نے. میری بات سن لینا بسرا صاحب، اتنے امپیشنٹ نہ ہوئیں، تھوڑی سی کرٹیسزم سننا برداشت کریں. اب آپ پیپلز پارٹی سے آ گئے ہیں لیکن تھوڑی سی ان کی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. بات یہ کہ دیکھیں جو پیپلز پارٹی سے محبت بڑی بڑھ گئی ہے نون کی دوبارہ سے. آپ جیلس ہو رہے ہیں اس بات کی دوستی کی دوبارہ آپ جیلس ہو رہے ہیں. چلیں آگے چلیں بھئی آپ اگر کسی بھی پارٹی، کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو کرٹیسائز، اس کو وکٹمائز کریں گے تو کیا کرے بندہ؟ چیخیں چلائیں بھی نہ، روئیں بھی نہ. جی اچھا بات سیدھی سی ہے. دیکھیں جی، ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹرز کی ایکسس ہے میاں محمد نواز شریف کو. اٹس اے فیکٹ کہ ڈاکٹرز کی ایکسس، ان کے پرسنل ڈاکٹر کی جن کے پاس ان کی پرسنل ہسٹری ہے، ان کی ایکسس نہیں ہے. اٹس اے فیکٹ. اور پرسوں ہم جب عدالت میں گئے، ایک منٹ بسرا صاحب، لیٹ می کمپلیٹ. پروگرام میں معافی مانگوں گا. بسرا صاحب اجازت دیجیے، آپ پروگرام میں معافی مانگ لیجئے گا. پھر ابھی تیاری کریں. بات یہ ہے کہ ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی، یہ بہت انفیئر بات ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فیکٹس کو ڈینائی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انڈوس جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کو سپریم کورٹ نے انڈوس کیا. یہ ایک دس از اے اسٹیپ ون ٹورڈز رول آف لا، پروگریس. یہ ایک any direction but it's a positive, it's a ہمارے لیے پی ایم ایل این کے لیے it's a huge thing. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی حکومت کا نام رکھ دینا چاہیے بیگ، بورو اینڈ اسٹیل، کیونکہ مانگتے ہیں ملکوں میں جا کے، پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ کرپشن، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور پھر مانگنے بھی جاتے ہیں. جو ہے بجلی چوری، بجلی جو ہے وہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے. انفلیشن ہائٹ پہ ہے. ڈرگ، لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ 9% بڑھ چکی ہیں. پی ایس ڈی پی جو ہے انہوں نے کاٹ دیا ہوا ہے. اور جو ہے بجلی کے پروجیکٹ جس میں 7 اور 8 گھنٹے، آپ خود بتا دیں ماریہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے. 7 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس میں جو ہے میں بار بار یہ کہتے تھے ساؤتھ پنجاب، ہم ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنا دیں گے. ساؤتھ پنجاب کا کیا نہ کیا کر لیں گے. کہاں سے کہاں گھوم رہی ہیں. میں آپ سے گھوم اس لیے رہی ہوں کہ بسرا صاحب نے پھر اینڈ پہ یہی کہنا ہے. بات یہ ہے کہ رحیم یار خان کا پروجیکٹ تھا بجلی کا، انہوں نے پی ٹی آئی نے وہ بھی کاٹ دیا. تو ساؤتھ پنجاب کا نعرہ کون مارتا ہے؟ میرا خیال ہے ذرا پیرائے میں رہتے ہیں. نہیں، پیرائے کی بات ضرور کروں. پیرائے میں ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ حکومت is going in all directions without any direction. یہ ایک چیز ہے کہ حکومت is going in all directions without any direction. تنگی صاحب کی جانب جاؤں گی. تنگی صاحب، یہ بات تو میرا خیال ہے شاید صحیح ہے، کیونکہ جس وقت بجٹ آیا تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ بجٹ آ گیا ہے، اس میں جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے یہ ایک اس کی سمت طے ہو جائے گی. لیکن اب پھر ایک منی بجٹ آ رہا ہے کیونکہ آپ اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ میٹ نہیں کر پا رہے. اب آپ کی پارٹی نے اس کو اسٹرانگلی اپوز کیا ہے، لیکن کیا کوئی عوام کے ساتھ آپ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں کسی اور ڈائریکشن میں لے جائیں گی اور کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے وہ اقدام نہیں لینا چاہ رہے؟ ڈاکٹر ماریہ، آپ مجھے ٹائم دیں گے کہ درمیان میں مجھے کاٹ لیں گے؟ سر، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی، آپ کو بیچ میں نہیں کاٹوں گی. آپ کی لائٹ کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. جی ڈاکٹر ماریہ، بات یہ ہے کہ میں نے بسرا صاحب کی جو تقریر سنی تو بلیو میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب عمران صاحب نے پارٹی بنائی تو وہاں سے یہ پی ٹی آئی کا ایک ادنا ورکر تھا، اور ابھی تک وہ پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کی 5 سالہ کے پی میں حکومت، اور ابھی جو
और 5-6 महीने की जो जाली मैंडेट के ज़रिए हुकूमत आई है उनको डिपेंड करने की नाकाम कोशिश उसने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इश्यूज़ पे बात करें कि आज न बिजली है, आज न गैस है, आज गरीब आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। आपको मैं बता दूं कि सान की जो सोना यूरिया है 1300 से 1900 रुपये पे, बीडी को 2500 से 38 रुपये पे, गन्ने की कीमत पिछले साल 230 रुपये, आज 240 रुपये, आज 130 रुपये पन। आप मुझे ये बताएं कि इसने कौन से सेक्टर में जो जाली मैंडेट और सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया था 5 साल पहले कि अगर पीटीआई की हुकूमत आई तो इमरान पीएम होगा और असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर होगा, तो क्या इन दोनों की तैयारी ये थी कि 6 महीनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान के गरीब आवाम को इतना नुकसान दे कि वो 15 साल पीछे धकेल दिया पाकिस्तान को? आज हमारी इकोनॉमी कहां पे खड़ी है? आज हमसाया ममालिक में हमारी क्या हैसियत रही? आज पीएम जाके एक मेयर उनके इस्तकबाल करता है और तमाम ममालिक में जाके उसने पाकिस्तान का जो नक्शा पेश किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोग और पॉलिटिशियन और पार्टीज तमाम करप्ट है, और फिर उनको दावत देते हैं कि आके इन्वेस्टमेंट करें। मैं डॉक्टर मारी आपको बता दूं, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी तो उस वक्त मजबूत नहीं बन सकती है जब तक उनके एक्सटर्नल इन्वेस्टर और इंटरनल इन्वेस्टर ट्रस्टेबल ना हो। जब उनकी ट्रस्ट ना हो उस मुल्क पे, वहां इन्वेस्टमेंट ना इंटरनल ना एक्सटर्नल इन्वेस्टर करती हैं। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, जब आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो जाती है, तो आपकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा? लेकिन आज भी ये जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और जो इनके वज़रा है, जो इनकी नाबालिग टीम है, उस नाबालिग टीम आज भी कंटेनर पे खड़े होके तकारीर और कंटेनर पे खड़े होके इल्जामात की सियासत से नहीं हटे हैं। आज भी आप देख रहे कि 72 घंटे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम 3 दिन टॉक शोज करते हैं। आज भी हम गरीब आवाम की मुश्किलात पर टॉक शोज नहीं करते हैं। आज भी ये जवाबदेह नहीं है। आज भी आप मेरा ख्याल गिला नहीं कर सकते। आपको इंटरप्ट नहीं मैंने किया, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो जो दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बात की है हुकूमत के लिए भी काफ़ी सवालात जो है वो खड़े हो रहे हैं एज फार एज देयर परफॉर्मेंस इज कंसर्न। जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस है इस पे बात करेंगे, दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शौकत बसरा साहब की जाने जाऊंगी, जरा इजाजत दे दें। मैं शौकत बसरा साहब की बेहद इज्जत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि उनको पूरा टाइम मिलना चाहिए। मैं सिर्फ दो लाइन कहना चाहती हूँ। नहीं, टाइम मैंने कम लिया डॉक्टर मारिया, दोनों ने टाइम लिया है। आप लोग इस पे लड़ना शुरू कर दें। अब आप इस पे ना लड़े, जल्दी खत्म करें। सेनेटर साहब आप बोलना चाहते हैं तो बोल लें। कितनी दोस्ती है आजकल पीपल्स पार्टी और PMLN की। अच्छा, अब मैं सिर्फ देखें, हमारा कंसर्न साउथ पंजाब है, हम साउथ पंजाब से हैं। आप हुकूमत से 2-3 सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ 2-3। इस पे प्रोग्राम नहीं, आप क्यों प्रोग्राम रख रहे हैं? देखिए रोज कोर्ट का फैसला आता है, रोज ब्लेम गेम चलती है। हम लोगों ने जिंदा रहना है कि नहीं रहना? 320 मेगावाट का प्रोजेक्ट था रहीम यार खान का साउथ पंजाब का, वो इन्होंने कट डाउन कर दिया। PSTP के जो प्रोजेक्ट हैं वो कट डाउन कर दिए। चाइना को इन्होंने कह दिया कि हम लोग जो है ये सब कुछ खत्म करें। पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने ये जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे अपनी क्रेडिबिलिटी पे। अब वो क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई है। आप क्यों नहीं बसरा साहब से पूछते हैं कि इसका ये क्या करना चाह रहे हैं? जब तक ये नहीं इसकी डिटेल्स आएंगी तब तक इस पे बात नहीं हो सकती। मुझे जरा पूछने देना बसरा साहब से। बसरा साहब, बाकी चीजें छोड़ दें सारी, मुझे ये बताइए कि आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं कराची में और वो जाके ये एडमिट करते हैं कि जो ये फर्स्ट क्वार्टर गया है इस फिस्कल ईयर का, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपको शायद याद होगा कि आप लोग कहते थे जिस दिन इमरान खान साहब आएंगे तो उस दिन अगले दिन सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान भागेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। बकौल असद उमर साहब के गुजारिश सुन लीजिए, $818 मिलियन जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है
اور یہ اسی ٹائم پہ پچھلے سال 1.35 بلین ڈالرز جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی تھی. کیا وجہ ہے کہ انویسٹر بھاگ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب یہ جو تقریریں جا کے خان صاحب کرتے ہیں کہ میرے ملک میں جو ہے وہ چور بیٹھے ہیں, ڈاکو بیٹھے ہیں, کیا یہ وجہ ہے ایف ڈی آئی جو ہے کم ہو رہی ہے؟ 3% گروتھ. ڈاکٹر ماریہ, پہلے تو سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. آپ ان میں محبت, پیار اور تال میل دیکھیے کہ ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے یہ بتائیے, مجھے یوں لگ رہا تھا صاحب آپ کی بھی تو محبت ہے نا نیب کے ساتھ. سنیے ڈاکٹر ماریہ, مجھے یوں لگ رہا تھا کہ گزشتہ 50 سال سے تحریک انصاف حکومت میں رہی ہے, بلکہ یہ مسلم لیگ اور نون کی تو کبھی حکومت آئی ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی جو 5 مہینے یا کیا جو مہنگائی ہے یا جو بجلی ہے, یہ گیس ہے, اگر مان بھی لیجیے تو کیا یہ 5 مہینے میں ختم ہو گئی؟ میں بتاتی ہوں بصری صاحب, میں اگر اجازت دیں, بصری صاحب اجازت دیں, میں بتاتی ہوں. آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. میں گزارش سن لیجیے نا بصری صاحب, بصری صاحب گزارش سنیں نا, گزارش سنیں بصری صاحب اب گزارش سن لیجیے, آپ میری گزارش سن لیجیے. آپ کے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے عمر ایوب صاحب اور سرور صاحب کو جو ہے وہ میٹنگ میں بلایا اور اس میں ان سے کہا کہ میں ملک جا کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. تم لوگوں نے جو یہ LNG کا ڈیلے کیا ہے اس کی وجہ سے 12 ارب روپے ہمیں جو ہے اس کا ٹیکہ لگ گیا ہے. آپ لوگ ٹائم پہ چیزیں کر نہیں رہے. آپ لوگ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو چیزیں سٹیپس آپ نے لینے ہیں جو آپ کی کنٹرول میں, آپ وہ نہیں لے رہے, جس سے عوام جو ہے سفر کر رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. دوسری سائڈ پہ پاور پلانٹس کی آپ بات کر لیں, جو LNG والے پاور پلانٹس ہیں وہ سارے آپ نے بند کیے میں. فرنس آئل آپ چلا رہے ہیں, وہ آپ نے تو پیسے نہیں دینے, وہ تو ہم نے پیسے دینے. یہ آپ کی ساری غلط پالیسیز ہیں سر. ڈاکٹر ماریہ, مجھے جواب دینے کا حق تو دیں, تینوں طرف سے سوالات لے لیجیے, لے لیجیے. بہت کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر ماریہ, آپ یہ اندازہ کیجیے کہ 5 ممالک ان کی وہ خود ایز اے کنٹری انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انویسٹر بھاگ گیا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 مہینے جو پہلے تھے ہم نے ڈائریکشن دی ہے, انویسٹر بوسٹ اپ ہوا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ خود ابھی یہ پچھلے دنوں UAE کے کراؤن پرنس آئے, وہ آئل رفائنری لگانے کے لیے تیار ہیں. ابھی ملائیشیا کا 23 مارچ کو, سنیے, ملائیشیا کا 23 مارچ کو بہت بڑا وقت انویسٹمنٹ کے لیے یار خدا کے لیے بصرہ صاحب کریں گے خدا کے لیے کریں گے سے نکلے. کیا ابھی تک آپ لوگوں نے تو پرائم منسٹر بننے کے دوسرے دن وعدے کیے تھے. ابھی آپ دیکھیے چائنا, اور آپ کی تو شیڈو کیبنٹ تھی, آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ چائنا کی تو وزٹ کے بعد آپ نے بصرہ صاحب, آپ نے تو پریپیئرڈ تھے کہ شیڈو کیبنٹ میں اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے اور ان کی پوری پریپریشن ہوگی. تو پریپریشن یہ تھی کہ جی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3% ہے, 5% سے 3% گروتھ ریٹ ہے. تو کہاں سے انویسٹمنٹ ہونی ہے؟ جواب تو دینے دیں ٹنگی صاحب, ان کو جواب تو دینے دیں ٹنگی صاحب, ان کو جواب دینے دیں لوگوں کو. ڈاکٹر ماریہ, جب دلیل نہیں ہوتی تو شور ہوتا ہے, جب دلیل نہیں ہوتی تو صرف آئیں بائیں شائیں ہوتے ہیں. مجھے بات تو کرنے دیں. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ صرف کریں گے کہ والا کیا ہے, کیا چیز ہے؟ کتنی بڑی کامیابی ہے ڈاکٹر ماریہ کہ چائنا پاکستان میں روپی میں انویسٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے ان لوگوں نے جو بیڑا غرق کیا, جو لوٹ مار کی, جو کرپشن کی پچھلے 5 سال, وہ دیکھیں نا, وہ واپس آگے جی لوٹ مار کی, کرپشن کی. آپ کا ایک سوال کا جواب مجھے بتا دیں, میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیتی ہوں کہ کیا سچویشن ہے ابھی جو عام آدمی کی. آپ غریب آدمی کا چولہا نہیں چل رہا اور یہ لوگ کرپشن کرا رہے تھے. کرپشن تو کورٹس کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. ڈاکٹر ماریہ, دس از ریڈیکولس. سوال کچھ ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے کرپشن. بصرہ صاحب اس حد تک اگری کروں گی کہ جی بولیے. اندازہ کریں وہ لوگ شور ڈال رہے ہیں جن کا لیڈر کرپشن میں, چوری میں, ڈاکے میں جیل میں پڑا ہوا ہے. عدالت نے ان کو کرپشن میں جیل میں پھینکا ہوا ہے. بصرہ صاحب, آپ جس لیڈر کی آپ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, کوئی اپنے سوالات کا جواب دیں. انویسٹمنٹ کا بتائیں, انفلیشن کا بتائیں, منی بجٹ کا بتائیں, یا کسی سے پوچھ کے آ جائیں. آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ جس بندے کو آپ نے کرپٹ کہا تھا, آج میں کرپٹ کہہ رہا ہوں. کیا آپ نے عمران کو کرپٹ نہیں کہا تھا؟ کیا آپ نے عمران کو غیر سیاسی نہیں کہا تھا؟ آپ نے عمران کو فائنینشلی اور مورلی کرپٹ نہیں کہا تھا. بصرہ کیا کر رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے پتا ہے, میں آپ کی ذہنی کیفیت دونوں کی سمجھ سکتا ہوں, مجھے ہمدردی بھی آپ. اچھا چلیں,
آپ ان کی کیفیت نہ سمجھے، میری کیفیت سمجھے، مجھے سمجھا دیں کہ اس ٹاک شو میں آپ نے عمران کو میرلی فائنینشلی کرپٹ کہا تھا، اس پروگرام میں ڈاکٹر ماریا آپ نے عمران کو، اچھا تنگی صاحب، اس پروگرام میں آپ نے عمران کو جو الفاظ کہے تھے ریکارڈ پہ ہیں، وہ فوٹیج بھی ریکارڈ پہ ہیں۔ میں نے تو خان کو جوائن اس لیے کیا کہ واحد آنیسٹ فوکس لیڈر آپ نے عمران نیازی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ریکارڈ پہ ہیں، وہ فوٹیج بھی ریکارڈ پہ ہیں۔ تنگی صاحب آج آپ نے ابھی زمزم کے پانی سے دھونے کی ناکام کوشش نہ کری۔ تنگی صاحب معذرت کے ساتھ، تنگی صاحب پلیز، عمران ہے آپ جب ان کو جواب دینے کا موقع نہیں دیں گے، جو الفاظ استعمال کیے تنگی صاحب تقریر لوگوں کو تنگی صاحب اجازت دیجیے نا پلیز، بسرا صاحب میرے سوال کا جواب دے دیجیے۔ ایف ڈی آئی گر گئی، جو پاور پلانٹس کی بات میں نے کی وہ الگ ہے، ایل این جی کو آپ ٹائم پہ جو ہے وہ نہیں کرتے، آرڈر نہیں کرتے، وہ بتا دیجیے۔ ڈاکٹر ماریا پہلے تو شور اور اونچی وہ بولتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، جس پر بھیڑ نہیں ہوتی ہے، اور دوسری بات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کس طرح انویسٹر انہیں پتہ ہے کہ اب جو آدمی پر بیٹھے ہیں وہ نہ خود کرپٹ ہے، نہ بددیانت ہے، نہ کسی کو نقیماری کرنے کے تو کیوں نہیں آ رہے لوگ انویسٹر بھاگ کے کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ نے اس کو کرپٹ نہیں کہا تھا؟ آپ نے مورلی ایتھیکلی فائنینشلی کرپٹ نہیں کہا تھا؟ اچھا میرا خیال ہے پروگرام میں اب اس کی بسرا صاحب معذرت کے ساتھ، ایک تو مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے، لیکن بسرا صاحب معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے اب 5واں مہینہ آپ کا ہو گیا حکومت میں، اب ہر چیز جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے جوڑنا جو ہے میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے، کچھ جواب تو دینے پڑیں گے۔ تنگی صاحب بسرا صاحب لائن ڈراپ کر گئے ہیں، تنگی صاحب بسرا صاحب لائن ڈراپ کر گئے ہیں، اب ذرا تھوڑے کام اور کول ہو جائے، بس بسرا صاحب لائن ڈراپ کر کے۔ ڈاکٹر ماریا مجھے 1 منٹ دے دے، کوئکلی 1 منٹ دے، مجھے 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ مجھے کلوز کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ماریا جس بندے کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، نیک ہے، تو کیا اس بندے کو غیر سیاسی فائنینشلی جی بالکل ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہیں ساری اپنی جگہ۔ جی تنگی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ تنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مائزہ صاحبہ آپ کا، اور بسرا صاحب آپ نے فون بند کر دیا لیکن آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اٹس ہائی ٹائم کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اپنے ایکشنز کے لیے لینے شروع کر دے۔ ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ انویسٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یہ شاید صحیح نہیں ہوگا۔ اور اب تو حکومت کے اپنے لوگ، حکومت سے منسلک لوگ، فاروق سلیم صاحب جیسے، وہ بھی اب آج کل یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں انٹرٹوائنڈ نہیں ہونی چاہیے۔ خیر آپ سے ملاقات ہوگی کل، گڈ نائٹ اور اللہ حافظ۔